अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुबैर शाहीन। शान दमान रमज़ान ट्रांसमिशन की आज एक बड़ी ट्रांसमिशन है। जैसा कि आपको मालूम है, आज 21 रमज़ान मुबारक है और माह रमज़ान जहां हम बताते हैं कि इंतहाई फजीलत का महीना है अगर 12 महीनों की बात की जाए, लेकिन इसमें भी चंद ऐसे अयाम आते हैं माह रमज़ान में जिसकी एक अपनी ही फजीलत है। तो आज का जो दिन है, जो खलीफा चाहरुम है हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। तो उस हवाले से आज हमारे साथ जय्यद उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। उलमाए कराम का तारुफ कराम, सबसे पहले हमारे साथ मौलाना फैजुर रहमान साहब तशरीफ रखते हैं और हमारे साथ अल्लामा रमजान तौकीर मुबल्लिग इस्लाम है, शिया उलमा कौंसल के सीनियर नायब सदर हैं। अल्लामा मसूद हसन निजामी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। हमारे साथ मौलाना खुरम नवाज साहब तशरीफ रखते हैं, इसी तरह मुफ्ती इस्लामुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं। तो इंतहाई अहम आज जो ट्रांसमिशन है उस हवाले से बात करेंगे। आज हमारे दो जुज होंगे, जिससे मैंने कहा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से और दूसरा एतकाफ के हवाले से। तीसरा अशरा है उसका आगाज हो चुका है, तो दोनों चीजों को हम लेकर गुफ्तगू करेंगे, अपने उलमाए कराम के सामने जाएंगे ताकि जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो भी मुस्तफीद हो सके और जो हमारे सहाबा कराम अहले बैत की जो जिंदगियां हैं हमारे लिए किस तरह मशअल राह है, हमें क्या उनकी सीरत वगैरह किस तरीके से अपनाने की आज के दौर में जरूरत है। आलमी सतह पर भी हालात आपके सामने है, तो कोशिश करेंगे उलमाए कराम से पुरसैर कोई गुफ्तगू उनसे हासिल कर सके। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा खुरम साहब के पास, क्योंकि मेहमान ट्रांसमिशन में आज इनकी ये पहली ट्रांसमिशन है जो आज आए हैं। तो खुरम नवाज साहब से कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत के हवाले से मुख्तसर। सबसे पहले मैं भाई मोहम्मद ज़ुबैर शाहीन साहब इनका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें ये तौफीक बख्शी है कि रमज़ान मुबारक के महीने में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया और हर एक आलिम दीन की अपनी अपनी आरा सुनने का मौका भी मिला। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह पाक इनको, इनके बेटे हाफिज हमदुल्ला शहीन को अल्लाह उम्र नूर अता फरमाए और अल्लाह करीम इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और तमाम हमारे उलमाए इकराम को अल्लाह पाक आना इनका अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। आज मौजू है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रमज़ान मुबारक का महीना बड़ी रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, अज़मतों वाला महीना है, लेकिन इसमें एक तारीख ऐसी है कि वो तारीख इस महीने को 4 चांद लगा देती है। उस एक तारीख के अंदर कई वाक़यात है। तारीख है 17 रमज़ान मुबारक। ये 17 रमज़ान मुबारक की तारीख जो है, इसमें रमज़ान मुबारक को 4 चांद लगा दिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 17 रमज़ान मुबारक, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल 17 रमज़ान मुबारक, और बदर का बहुत बड़ा मार्का, बहुत बड़ी हरबी लड़ाई, इस्लाम की पहली लड़ाई और उसमें मुसलमानों की जीत, वो भी 17 रमज़ान मुबारक। फतेह मक्का भी 17 रमज़ान मुबारक। ये रमज़ान मुबारक की एक तारीख है 17 रमज़ान मुबारक। इसने रमज़ान की अजमत हो, काला महीना तो है, इसको 4 चांद लगा दिए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जानिसार सहाबी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसके बारे में चंद एक बातें, क्योंकि उलमाए कराम काफी हैं, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। हजरत अबू तालिब के काफी बेटे थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को अपने पास बुला लिया और अपनी किफालत में ले लिया, और हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किफालत में ले लिया। बेटे ज्यादा थे, खर्चा पूरा नहीं होता था, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को बचपन ही की उम्र में अपनी तरबियत गाह में रखा। इसलिए कहा जाता है कि सबसे कम उम्र थी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस्लाम लेकर आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैठ किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कलमा पढ़ने लगे। उम्र 9 वर्ष है, लेकिन क्यों ना छोटी उम्र में इस्लाम कबूल किया जाए, क्योंकि जिस नबी को तमाम आलम की तरबियत के लिए भेजा गया हो, जिस नबी को दोनों जहां की तरबियत के लिए भेजा गया हो, हर क़यामत वाले इंसान उनकी जिंदगी को मिसाल राह समझता हो, नमूना कसौटी समझता हो,
اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اس چھوٹی عمر میں تربیت پائی تو کم عمری میں، اور کچھ بھی ان کو تعجب نہیں ہے، یہ تو مجھے اور آپ کو تعجب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں اسلام قبول کر کے لے آئے، اور پختہ عمر کے لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے لے آئے، اور خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پختہ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اتنا اعتماد تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ آپ اٹھائے شب ہجرت، جب ہجرت کی رات تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا علی آپ نے یہیں آرام کرنا ہے، اس بستر پہ آرام کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش، اتنے مکہ کے قریش تھے، مخالف ہو گئے اور محاصرہ کرنے کا سوچ لیا کہ اسی رات اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا محبوب اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی جگہ کسی کو بٹھا دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر جگہ دی، یہ باہمی اعتماد کی وجہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا یقین تھا، اعتماد تھا کہ صبح ہوگی یہ تمام کو میری امانتیں دے گا، پورا اعتماد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر دینے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا علی آپ ادھر لیٹ جائیں، کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں سویا اور کیا صبح کو اٹھا، ساری میں نے امانتیں تقسیم کی، اور 3 دن کے بعد میں بھی مدینے کی طرف، مکے کی طرف، مکے سے چھوڑ کر مدینے کی طرف نکل گیا، ہجرت کر گیا۔ 3 دن بعد جب پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں، مدینے پہنچے تو کہنے والا نے کہا یا رسول اللہ علی مکے سے آ گئے ہیں، کہتے میرے پاس بلاؤ۔ تو کہنے والا نے کہا یا رسول اللہ حضرت علی کے اتنے پاؤں سوجے ہوئے اور پھٹے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی طرف نہیں آ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل کر حضرت علی کے پاس گئے، اور جب دیکھا حضرت علی کے پاؤں کو، وہ زخم شدہ پاؤں ہیں، اللہ کے نبی ان پاؤں کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہی ہیں، اور اس پر اپنا دہن مبارک لگا کر کہہ دیا کہ یہ علی کے پاؤں ہیں، اس پر دہن لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد جب تک میں زندہ رہا میری ایڑی میں، میرے پاؤں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ یہ باہمی اعتماد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر آپ اٹھائیں، اعتماد ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی اور چہیتی بیٹی جس کو لخت جگر کہا گیا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، صحابی بھی ہے، چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتماد ہونے کی وجہ سے میں اور آپ اپنی بیٹی کسی کو نہیں دیں گے جب تک ہمیں کسی لڑکے پہ اعتماد نہیں ہوگا، جب تک ہمیں کسی پر پورا یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس کو بیٹی نہیں دیں گے، جب تک ہم اس لڑکے کی جانچ پڑتال نہیں کر لیتے۔ میرے نبی نے ایسی حضرت علی کی بیٹی اٹھا کر دے دی؟ نہیں، نبی اگر کسی کو بیٹی دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے ہاں بارات لے کر جاتے ہیں، کسی کے ہاں بیٹی لینے جاتے ہیں تو وہ بھی حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین دیکھ رہے تھے مولانا خرم نواز صاحب کی تفصیلی گفتگو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے۔ ٹرانسمیشن کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، تو اس کے بعد میں دعوت دوں گا علامہ رمضان توقیر صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اپنی جو پرسیر گفتگو ہے اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ لے کے تحسین ہے دامان نیوز کی یہ کاوش، یہ سلسلہ کہ ماہ مبارک میں مخصوص ایام کے پروگرام تشکیل دے کر ماہ رمضان کی افادیت اور اس کے ثمرات سے لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے یہ سلسلہ شروع ہے۔ میں اپنے عزیز بھائی شاہین صاحب کو زیادہ تحسین دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے پروگرام جس میں محبت ہو، اخوت ہو، برداشت ہو، اعتماد ہو ایک دوسرے پہ، ایک دوسرے کا احترام ہو، یہ ضرورت ہے وقت کی۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت قابل تعارف نہیں، ان کے فضائل
میں جیسے مجھ جیسے ایک معمولی سی طالب علم کی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں مولا علی کے فضائل جمع کر سکوں یا بیان کر سکوں. بہرحال سب سے زیادہ اہمیت میری نظر میں جو فرمان رسالت مآب ہے، منجی بشریت حضرت رسالت مآب کا فرمان کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیونکہ جتنی اہمیت حضرت رسالت مآب نے علم کی طرف دی ہے اور چیزوں کی طرف نہیں دی. ایک علم اور دوسرا اتحاد و وحدت. علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس قوم میں علم کی شمع روشن ہو جائے، علم کے نور سے جس قوم کے دل منور ہو جائیں، وہ کبھی بھی شکست پذیر نہیں ہوتی، شکست نہیں کھاتی، ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتی ہے. مولا متقیان کے فضائل خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کو بچپن ہی میں حضرت رسالت مآب نے تربیت دی ہے. جس طرح مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ پوری کائنات کی تربیت کے لیے، ان کی آگاہی کے لیے حضرت بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ فرمان ہے حضرت رسالت مآب کا. تو اس جیسی شخصیت کی تربیت بچپن ہی سے حضرت علی علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے. خود فخر سے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے، مجھے جھولی پہ بٹھاتے تھے، مجھے سینے میں لگاتے تھے. میں قریب سے ہی حضرت رسالت مآب کی خوشبو سونگتا تھا، ان کے فرامین کو سنتا تھا، اور فخر سے کہتے ہیں کہ جو چیز مجھے کھلانی ہوتی تھی وہ پہلے اپنے منہ میں رکھتے، چباتے اور پھر مجھے وہ چیز کھلاتے. اور خود حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زکانی رسول اللہ زکا، کہ مجھے تعلیم اور تربیت اور علم ایسے ہی مجھے عطا فرمائی ہے حضرت رسالت مآب نے، جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو چیز کھلاتا ہے. پرندہ جب اپنے بچے کو کرتا ہے تو دانا جب اس میں ہوتا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا نہیں کرتا، وہی مستقل دانا جو اس کے حلق میں جاتا ہے وہی دانا بچے کو وہ دیتا ہے، ٹکڑے کر کے نہیں جاتا. جو پرندے ہوتے ہیں وہ جو غذا دیتے ہیں، تو جو چیز حضرت رسالت مآب نے دی بعین ہی وہی چیز حضرت رسالت مآب کے سینے میں گئی ہے. اور اس لیے فخر سے ارشاد فرماتے بھی تھے کہ سلونی قبل تفقدونی، کہ مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ میں آپ سے جدا ہو جاؤں یا آپ کے درمیان میں نہ رہوں. تو حضرت علی علیہ السلام نے باوجود حالات کی نزاکت کے جس طرح اسلام کو تحفظ دیا، مسلمانوں کو تحفظ دیا، وہ قابل تقلید ہے. جب حضرت رسالت مولا علی کو جب حکومت ملی تو اس وقت جنگوں کا دور ہو گیا، جنگیں بہت زیادہ ہوئی ہیں حضرت علی کے دور میں. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ سے پہلے جو صحابہ کرام آئے ہیں، جو خلفاء آئے ہیں، ان میں اتنی زیادہ جنگیں نہیں تھیں، تو اب یہ جھگڑے اور آپس میں جنگیں کیوں ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اس وقت ان خلفاء کے ساتھ مجھ جیسا مشیر ہوتا تھا، میرے ساتھ وہ مشیر نہیں ہے. باوجود تاریخ ہے، تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، باوجود اختلاف کے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے آپس میں اکٹھے بیٹھتے تھے. اگر ہم واقعاً مولانا مسعود صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، یا میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ٹھیکیدار ہوں حضرت علی کی محبت کا، یہ مشترکہ سرمایہ ہے. یہ مشترکہ سرمایہ ہے اور اس مشترکہ سرمایہ کا احترام ضروری ہے. میں اکثر اپنے مجالس میں بھی، اپنی محفلوں میں بھی عرض کرتا ہوں، اور بباغ دور جو بات میں اپنی محفل میں کرتا ہوں، میں جمعے کے خطبے میں بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جرت دی ہے کرتا ہوں، جرت کے ساتھ کرتا ہوں، اور اس محفل میں بھی کرتا ہوں کہ جب وہ آپس میں اکٹھے بیٹھ کے یہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے تو ہمیں کیا تکلیف ہو گئی ہے. اگر ہم واقعاً، میں اگر مولا علی کا ماننے والا ہوں، اگر اسلام پہ آنچ آئے تو میں یہ نہ رکھوں کہ چونکہ مسعود صاحب اس میں پیش ہے، مجھے نہیں جانا چاہیے، یہ پھر میرے اسلام میں کمزوری ہے. میرے مسلمان ہونے میں حرف آتا ہے کہ میں سچا مسلمان نہیں ہوں، کہ میں اپنے مسلک کو ترجیح دے رہا ہوں، اپنے مسلک کو آگے لا رہا ہوں، اسلام کو میں آگے نہیں لا رہا. ہم مسلمان ہیں. آج کا دور آپ کے سامنے ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اس وقت موجودہ حالات ہیں. امریکہ خونخوار، اسرائیل خونخوار، جس طرح پاکستان مسلمانوں کو اور پاکستان کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ فطرت الخوارج اور افغانستان سے کیوں اٹھی ہے؟
اس میں سازش ہے، اس میں انڈیا ہے اور انڈیا کے ذریعے اسرائیل یہ کام کروا رہا ہے کہ ان کو آپس میں الجھا دو تاکہ ہمارے عمل میں یہ دخل نہ دیں. تو الحمدللہ مسلمان اب بیدار ہو چکا ہے، نوجوان اب بیدار ہو چکا ہے. امریکہ کی حرکتیں، امریکہ کے سازشیں وہ سب پہ عیاں ہو چکی ہیں کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. جب ایک واضح سا بیان ہے تو ہم بجائے ان کے کہ ان سے دشمنی کریں، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو الجھ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر اور فتوے لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں. یہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں. میرے نہایت ہی محترم مولوی صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باندھ کے اور ادھر ہاتھ باندھنا اور ادھر ہاتھ باندھنا یہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے اپنے حبیب کے سنت کے احیاء کا، کہ وہ سنت باقی رہے. یہ ہم لگے ہیں کہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے وہ تو کفر میں گیا، جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا. نماز اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، اور ہم اتنی حد تک اسلام کو نہیں پہچان سکتے جتنی حد تک رسالت مآب، صحابہ کرام، اہل بیت علیہ السلام پہنچتے ہیں. ہماری وہ طاقت نہیں ہے، نہ ہم وہاں پہنچ سکے ہیں. تو آج شہادت کے حوالے سے جو آپ نے پروگرام تشکیل دیا ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے ملت اسلامیہ کے لیے کہ حضرت علی نے مشکلات میں زندگی گزار کر خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے جب گھر سے تشریف لے جانے لگے مسجد کی طرف نماز کے لیے تو بہت سی ہیں کہ بدخونے آڑے آیا اور انہوں نے راستہ روکا، اور اس دن سیدہ کلثوم کے گھر میں ان کی افطاری بھی تھی اور سحری بھی تھی، تو انہوں نے نمک، دودھ اور کچھ اور چیزیں لائی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کے باپ نے ایک سے زیادہ چیزیں کبھی نہیں کھائیں، یہ چیز اٹھا لو، میرے لیے ایک چیز کافی ہے. تو جب گئے تو یہ بدبخت قاتل جو ہے عبد الرحمن بن ملجم، یہ پہلے صحابی تھا، پہلے بہت محبت کرنے والا تھا حضرت علی سے، اور اس کو کہا گیا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو شہید کرنا ہے. تو یہ بہت حیران ہوا تھا کہ میں اور حضرت علی کو شہید کروں گا. تو وہ خوارج جب آئے تو خوارج کی وجہ سے یہ سلسلہ ان کا شروع ہوا اور وہ قتل کا اور اس بدنما دار کا حقدار ہوا کہ مولا علی جیسی شخصیت کا وہ قاتل بنا. تو اتنا اعتماد تھا اپنی زندگی پہ، اپنی سیرت پہ، کہ جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ خندق، جتنی بھی جنگیں تھیں فاتح حضرت علی علیہ السلام ہوتے تھے، جس میں خطاب ملا تھا حضرت رسالت مآب کی طرف سے، ضربۃ علی یوم الخندق کے افضل من عبادت سکلین بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. اتنے اعزازات کے بعد کبھی مولا علی نے فخر نہیں کیا تھا. فخر کب کیا؟ جب عبد الرحمن بن ملجم کی تلوار چلی، سجدے کی حالت میں چلی، اس وقت کہا فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے. مسعود صاحب، ضرورت اس بات کی ہے، آپ بزرگ ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، کہ ہم جو اس محفل میں باتیں کر رہے ہیں، محبت کی باتیں کر رہے ہیں، وحدت کی، اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، برداشت کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے احترام کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے جمعوں کے خطبے میں بھی یہ ہونی چاہیے. اور پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے. تو اسلام کے دشمن طاق میں ہیں کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کریں. اس میں سب سے کمزوری جو استعمار کو نظر آئی ہے وہ فرقہ واریت کی ہے. فرقہ واریت کا خاتمہ ہم سب کا فرض ہے. بے شک اپنے اپنے عقیدے پہ عمل کریں، اپنے اپنے اس پہ عمل کریں، لیکن کسی کی بے احترامی نہ کریں، کسی کی توہین نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت رسالت مآب کی نکاح میں دیتے ہیں تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، میں اس کی کوئی قدر نہیں کروں گا. وہ کون ہے؟ وہ سسر ہے، وہ بیوی ہے. نااہل اور ناہنجار لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں
وہ سنی شیعہ نہیں ہے، وہ استعمال بلکہ نہیں کئی کرتے۔ بار تو آپ نے خود میرے پروگراموں میں کہا ہے کہ جو بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے یہ گناہ ہے آپ کے نزدیک بھی، بالکل اور بالکل وہ بہت بڑی باتیں کی آپ نے، بالکل اس میں کوئی حرام ہے، حرام ہے جی، ساری حرام تک حرام۔ آپ نے بالکل حرام سمجھا۔ میں بباغ ظہر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہے کہ ازواج انبیاء امت کی مائیں ہیں۔ جب امت کی ماں کو آپ وہ کر رہے ہیں، اختلاف نظر اپنی جگہ پہ، تدریج ہے، درجے ہیں، سب چیز وہ اپنی جگہ پہ، لیکن توہین کرنا یا کوئی ایسی بات جو ان کے عزت ناموس پہ حرف آئے تو پھر آپ رسول کو رنجیدہ کر رہے ہیں، حضرت رسالت ماب کو رنجیدہ کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کی توہین نہیں کر رہے ہیں، ان کو رنجیدہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین جی، علامہ رمضان توقیر صاحب نے بڑی تفصیلی اور خوبصورت باتیں کی ہیں۔ ایک بات میں بتاتا چلو، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آج وہ جس طرح کہتے ہیں آج یوم ایسا ہے تو اس کے اوپر کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے شروع سے بلکہ ہماری ٹرانسمیشن میں تمام مسالک کے لوگوں کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گلدستہ ہے، اہل تشیع بھی اس کے اندر موجود ہے، دیوبند مکتب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، بریلوی مکتب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تمام جو علماء کرام ہیں اور جو یہ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، اچھا جس کو کہا جا سکتا ہے اگر اسی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے تو اس کے اچھے رزلٹ ہوں گے۔ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ بہرحال آگے مزید ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو علامہ مسعود الرحمان صاحب کی جانب علامہ صاحب، بلکہ آپ سے پہلے مفتی اسلام الدین صاحب سے کہتے ہیں، آپ سے پھر دوسرا جو جز ہوگی اعتکاف کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں، حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے مختصر، پروگرام بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، تھوڑا سا مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے متعلق ایک ہی مختصر حدیث کافی ہے۔ بظاہر مختصر ہے لیکن مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت سامنے امت کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ایک مرتبہ فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے دنیا اور آخرت کے بھائی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، وہیں پر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کو ایک عقیدہ بھی بتا دیا ہے۔ جہاں تک صحابیت والا تعلق ہے وہ بھی ہے، اور مزید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جیسے دنیا میں میرا اور آپ کا بھائی والا تعلق ہے، ایسے ہی کل قیامت کے دن میرا اور آپ کا تعلق برقرار رہے گا۔ سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو، ایک مختصر جسے کہتے ہیں، ورنہ تو پوری راتیں گزر جائیں، تعریفیں وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو علامہ مسعود صاحب مختصر سی اعتکاف کی جو دوسری جز ہے، آج آپ کو بتا مہمان ہے، بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے، تو اعتکاف کے حوالے سے کثیرہ این سعادت نصیب بکعبہ ولادت بمسجد شہادت من کنت مولا فہذا علی مولا۔ محبت کی بات میں آپ کو صحابہ میں سے سناتا چلوں، پھر اعتکاف کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی سامنے بیٹھے ہیں، بالکل آمنے سامنے۔ سڑا دماغ نے دنیا سے چند دن پہلے پردہ فرمایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر علی کے چہرے میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا، بھائی میرے تم تو بڑے غور سے مجھے تکے جا رہے تھے، میں پریشان تھا کہ تم اتنے غور سے کیوں تک رہے ہو، اب تو بیٹھے رو رہے ہو؟ تو کہا، بھائی علی بات صرف اتنی ہے کہ جب میں نے تیرے چہرے کو دیکھا تو مصطفیٰ کی بات یاد آ گئی۔ کیا بات آئی؟ یاد آئی کہ میرے آقا کریم نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ تو جنس کا یہ عقیدہ اور محبتیں تھیں۔ تو بہرحال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کی مختلف قسمیں، ایک ہے نفلی اعتکاف، آپ جب بھی مسجد میں جائیں نیت کر لیں کہ یا اللہ میں جتنی دیر میں مسجد میں نماز میں ہوں، اعتکاف سے ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج کل ہمارا مساجد میں گپ شپ لگانے کا موڈ ہوتا ہے تو وہ گپ شپ آپ پھر نہیں لگائیں گے۔ تیسرا ہے نظر معین کا اعتکاف، مثلا آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مالک کریم میں فلاں دن اتنے دنوں کا میں مسجد میں اعتکاف کروں گا، یہ نظر معین ہے اور یہ آپ کو لازمن کرنا ہے۔ ایک ہے سنت الاعتکاف، وہ رمضان کے آخری عشرے میں، ایسے تو حضور پاک نے پہلے عشرے میں پورے مہینے کا بھی اعتکاف، یہ آخری عشرے کا مقصد یہ ہے کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا تلاش کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث شریف کا چھوٹا سا واقعہ سناتا چلوں تاکہ امت کو درس بھی ملتا جائے۔ جب لیلۃ القدر کی رات صبح ہوتی ہے تو جبریل امین ملائکہ کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو ملائکہ پوچھتے ہیں، اے جبریل یہ جو امت مصطفیٰ کی رات کو گڑگڑاتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، کس کس کی مغفرت ہوئی؟
تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو بخشا ہے، 4 لوگوں کو نہیں بخشا، وہ 4 محروم رہ گئے۔ کہا وہ کون سے ہیں؟ کہ ایک قطع تعلق کرنے والا، ایک صلہ رحمی نہ کرنے والا، ایک والدین کا فرمان، ایک عادی شرابی و زانی۔ اگر ہم میں یہ 4 بیماریاں ہیں تو اس عشرے کے آخری عشرے میں اپنے کچھ بیماریوں سے توبہ کریں اور اللہ میں اتفاق کی بدولت عطا فرمائے۔ جی ناظرین، ٹائم بھی تھوڑا ہے، صرف مختصر میں فیض الرحمان صاحب سے کہوں گا، مہمان ہیں انہوں نے جانا بھی ہے، ٹائم بھی زیادہ، مختصر سی اعتکاف کے حوالے سے تاکہ جی میں یہاں بس 2-3 حدیثیں مختصر پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے، عن عائشہ قالت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعد، رواه البخاری۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد ان کی جو ازواج ہیں وہ ان کے بعد اعتکاف فرماتی ہیں۔ یہاں سے عورتوں کے اعتکاف کی دلیل مل گئی۔ پھر ایک معتکف کے بارے میں فرمایا کہ المعتکف یعتکف الذنوب، یعنی یہ جو معتکف ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کے لیے وہ اجر وہ جاری کیا جاتا ہے جو اجر وہ نہیں کر سکتا، یعنی جو عامل ہے نا، جو باہر ہے، یہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا اعتکاف میں، جو باہر والا کسی کے جنازے میں شریک ہو رہا ہے، لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے، باقی نیکیاں کر رہا ہے، جو یہ نہیں کر سکتا تو وہ اجر بھی ملے گا۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر یہ سویا ہوا ہے، کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، تو پھر بھی اس کو اجر مل رہا ہے، یعنی اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ اعتکاف عشر فی رمضان کا حجتین و عمرتین، رمضان میں جو 10 دن کے اعتکاف ہے اس کا اجر ایسے جیسے 2 حج کیے ہوں یا 2 عمرے کیے ہوں۔ تو اس طور پہ مردوں کا بھی اعتکاف ثابت ہو گیا اور عورتوں کا بھی۔ تو ہماری جتنی مائیں بہنیں اس پروگرام کی توسط سے، تو ان کے بھی چاہیے کہ جو آخری عشرہ ہے، اور وہ کب بیٹھنا ہے کہ 20 رمضان میں غروب آفتاب سے پہلے آج تو 21 سے بیٹھ چکے ہیں۔ جی 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 جی، تو اس سے پہلے جو ہے وہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ جا کے، اگر کوئی عورت ہے کمرہ بڑا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ مختص کر کے وہاں پہ جو ہے نا اپنا پردہ لا کے بیٹھ جائے۔ باقی جو مرد ہے وہ مساجد میں، اور مساجد میں یہ خیال کرنا چاہیے، میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا، کہ بڑے موبائل، ٹچ موبائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ اگر ہم اتنے بڑے اجر لینے کے لیے چلے جائیں، وہاں یکسوئی بھی مل جائیں اور دنیا سے بھی کٹ گئے، دنیا کی محفلوں سے بھی چلے گئے، بیوی بچوں کو چھوڑا، لیکن وہاں جا کے اس سے نہ رکے تو پھر وہ پورا فائدہ نہیں ملتا، روحانیت نہیں ملتی، وہ اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ تو اس چیز کی جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ باقی اس کے بہت زیادہ، ابھی ٹائم تھوڑا ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، تو سب مسلمان اس کی جو بھی سن رہے ہیں وہ اس کی نیت کریں کہ اعتکاف میں بیٹھیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے اجر جو ہے وہ وصول۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے اور ایک اچھا میسج دیا ہے انہوں نے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، کہ آپس میں جتنے بھی مسالے ہیں ہمیں ایک ہو کر کرنا چاہیے، گو کہ اپنے جو بھی بالخصوص جس طرح بات کی گئی ہے کہ جو ہمارے خطبہ حضرات ہیں، اگر وہ مثبت بات کریں گے، پازیٹیو بات کریں گے، نہ ہی کسی بھی مقدس شخصیات کی کوئی توہین امیز ہے اس قسم کے جملے، تو میرے خیال سے اختلافات نہیں ہوں گے، اور مسلمان ہیں جس طرح وہ اپنے اپنے مسالے کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اور جو دعوت ہوگی اسلام کے حوالے سے اس کی ترویج کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔